आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाहे अक़दस में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जो जारी है, उसमें आज सूरतुल बय्यिना की तफ़सीर हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आप हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो रखें ताकि गुफ्तगू करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह पाक में इरशाद फरमाया इब्तिदा में, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन। फरमाया कि अहले किताब में से यानी यहूदी और ईसाई लोग जो हैं वो उनमें से, और जो मुशरिक थे, काफिर थे, बुत परस्त जिनको कहते हैं, वो जितने काफिरों की किस्में हैं, फरमाया वो सब अपना दीन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, वो कहते थे कि हमारे पास कोई रोशन दलील आएगी, निशानी आएगी तो फिर हम अपना दीन छोड़ेंगे और उस आने वाले दीन को कबूल करेंगे, वरना हम नहीं छोड़ सकते। यानी उनकी मुराद पता क्या थी? वो कहते थे कि जो रसूल आना है ना, वो रसूल आ जाए तो हम अपने इस दीन को छोड़ देंगे और उस रसूल का कलमा पढ़ लेंगे जिसका ज़िक्र हमारी किताबों में है। चूँकि वो जो यहूदी और ईसाई थे उनकी तो किताबों में मौजूद था कि मेरे आका ने आना है, और वो जो मुशरिकीन थे उन्हें सुन सुन के मालूम था कि किसी नबी ने आना ज़रूर है, तो उनके नोटिस में ये बात थी। तो जब उनसे कहा जाता कि आप कलमा पढ़ें तो वो कहते जब तक हमारे पास वो रसूल नहीं आएगा तो भाई हम तो अपने दीन पर रहेंगे, हम तो अपना दीन नहीं छोड़ सकते। अल्लाह फरमाता है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि उनका ये शौक़ भी पूरा हो गया। अल्लाह फरमाता है रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा, लो फिर भेज दिया हमने अपना रसूल जो तुम्हारे ऊपर एक पाकीज़ा किताब की तिलावत फरमाता है। वो काफिर कहते थे, ईसाई कहते थे, यहूदी कहते थे हमारे पास कोई दलील तो आए, हम कैसे अपना दीन छोड़ें। और दलील उनके ज़हन में क्या थी कि वो जिस रसूल का ज़िक्र है वो आ जाए तो हम छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने फरमा लो फिर आ गया वो हमारा रसूल। और अगर देखा जाए तो यहाँ भी हुजूर का मीलाद बयान हो रहा है। समझ आ रही है? हुजूर की वाहिद वो ज़ात है, आने से पहले भी चर्चे हैं, आने के बाद भी चर्चे हैं। समझ आ रही है? तो पहले चर्चे इन मानों में थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जब हुजूर आए तो अल्लाह फरमाता है रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा, अल्लाह ने अपनी बारगाह से तुम्हारी तरफ रसूल भेज दिया है जो पाकीज़ा और सुथरी किताब की तुम्हारे ऊपर तिलावत करता है। यहाँ से कुरान मजीद बुरहान रशीद की अज़मत भी वाज़े हो गई।
لیکن پہلے ترجمہ کر لیں پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فیہا کتب قیمہ، فرمایا کہ یہ جو کتاب میرے حبیب پڑھتے ہیں نا، اس کتاب کے اندر ہی اصلی دین ہے۔ یہ اس بات نے پہلے سارے دین منسوخ کر دیے کہ اس کے اندر دین قیمہ، دین جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، دین متین، دین حق، فرمایا وہ اس کتاب میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جب یہ حبیب آ گئے، دین آ گیا، کتاب آ گئی، رسول تشریف لے آئے، تو ہوا کیا؟ پہلے تو وہ کہتے تھے آ جائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، فرمایا جب ہمارے حبیب آ گئے، ہماری دلیل آ گئی، ہماری طرف سے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی، تو فرمایا ان کے اندر فرقے بن گئے، وہ ٹولے بن گئے، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں، حق بات جب بھی کہی جائے تو ٹولے بنتے ہیں۔ اب کئی ایسے ہوتے ہیں نہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا تو کیوں نہیں کسی نے کچھ کہندا، تو حق کرنا، تیرا منہ کوئی نہیں، تینوں علم کوئی نہیں، تو پڑھیا کوئی نہیں، تو جو حق ہے وہ بیان کر۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، آپ کے سامنے ہے، لیکن حق بات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے، بھائی حق بات تو کر لو نا یار، حق بات بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے حبیب آ گئے، کتاب آ گئی، دین آ گیا، تو ان میں پھر پھوٹ پڑ گئی، فرقے بن گئے، تفرقہ فرقے سے نکلا ہے، ان کے پھر فرقے بن گئے۔ بہت خوش نصیب تھے جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ بیٹھے، اور باقی بدبختی میں آ گئے اور حسد کی آگ میں جلنے لگے اور طرح طرح کے کانٹے نکالنے لگے حضور کی شان میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب دین آ گیا، حضور آ گئے، کتاب آ گئی، تو ان کے اندر فرقے بن گئے، ٹولے بن گئے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے نہیں قرآن پڑھا جائے تو قرآن تو ایک ہے، قرآن پر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہا قرآن آیا تو اختلاف ہویا، اور کیویں ہویا؟ پہلے تو سارے کٹھے سن۔ اب اس بات کو سمجھیے، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اب قرآن مجید جب آئے گا یہ نکھیڑا کرے گا تو پتہ چلے گا نا حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو ویسے ہی ہم ایک ہی ڈبے میں ساری مٹھائی کو کیسے مکس کر دیں؟ ہم سے تو نہیں ہوتی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جب حق بات کہی جائے گی نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جس کے دل میں مرض ہوگا نا، مرض، وہ مرض جوش مارے گا، اور جس کے دل میں عشق ہوگا اس کی روشنی اور بڑھ جائے گی۔ اصل یہ بات ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہمارے حبیب آئے ہیں ان کے ذریعے ہم نے پیغام تمہیں دیا کیا تھا؟ اے میں جو بگڑ گئے ہو، گل دا انداز ویکھو کیسا ہے، تھوڑی ڈیمانڈ سی رسول آوے، آ گیا، کتاب لے کے آیا ہے، اور گلاں وہ جڑیاں تھوڑیاں تصدیقاں ہوندیاں پیاں نے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ کیسا حسین انداز ہے۔ فرمایا تسی آپ نے پھوٹا اور تانوں آکھیا کی ہے، چلو حبیب آیا ہی ہے تے تانوں آکھیا کی ہے۔ اے سنو، فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا کہ تمہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ عبادت رب کی کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اور فرمایا اس نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، وہ یہی کہتا ہے نا رب کو سجدہ کرو۔ اس کا تو صرف کلمہ پڑھنا ہے، ماننا ہے، اس کا تو غلام بننا ہے۔ اینی گل بھی تواڈے کول نہیں پئی ہوندی، عبادت تو رب دی کرنی ہے، اس نبی دی تو نہیں کرنی۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے؟ عبادت کسی نبی کی نہیں ہو سکتی، ولی کی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھ لیں بات، صرف اللہ کی۔ تو اللہ بھی یہی فرماتا بھی تو انہوں اس نبی کیا کی ہے، اے میں جو بگڑ گئے ہو۔ ایک بات سوچنے والی تو ہے نا، اس نبی نے یہی کہا نا کہ رب کی عبادت کرو، اور خالص۔ آپ کو پتا خالص جب کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ سے پاک۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا اور آسان کر دوں تو آسانی رہے گی۔ خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ایک ہو دوئی چیز نہ ہو۔ میرا خیال ہے کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے۔ آپ دودھ کا گلاس بھی خریدنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہو خالص ہے، یہ مطلب ہے دعا پانی تے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خالص کا مطلب ایک، ون، بس ختم۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو کسی اور کی بیچ میں پارٹیشن نہ ہو، صرف اور صرف رضا اللہ کی ہو، بس۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، جس میں دوسری چیز کوئی نہ ہو۔ تو خالص اللہ فرماتا ہے اس نے خالصاً ہمارے نبی نے کہا تھا کہ رب کی عبادت کرو، جی تو رب دے نال کو ہور رلایا سو تو گال کرو۔
آپ فرنٹ سیٹوں والے بڑے کمزور بیٹھے ہیں یار آج. تو اس نبی نے تمہیں کہا ہی کیا ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ رب کی عبادت کرو اور بالکل اخلاص کے ساتھ کرو، اس کی رضا کے لیے کرو. اور پھر کیا کہا؟ اگلی بات بھی سنیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. فرمایا حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. فرمایا سیدھے ہو جاؤ. آواز کمزوروں والی ہے. حنفاء سیدھے، فرمایا سیدھے ہو جاؤ، نماز پڑھو تے زکات دیو. فرمایا یہی دین ہے. یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں بندہ دین کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے عمل سے دو چیزیں کم از کم ضرور واضح ہونی چاہیے، ایک نماز اور دوسری زکات. اگر بندہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا یہاں حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو ان دو چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بھی تو بات سوچنے والی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ اپنے جسم کے ساتھ عبادت کرتا ہے نا، اس کو عبادت بدنیہ کہتے ہیں. فرمایا ان میں سب سے ٹاپ کی عبادت وہ نماز ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ کا سارا جسم حرکت میں آتا ہے. کیا دل، کیا دماغ، کیا سر، کیا کمر، کیا ہاتھ، کیا بازو، کیا پاؤں، ہر چیز آپ کی حرکت میں آتی ہے. پھر آپ کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے ہیں، کبھی ثنا پڑھتے ہیں، کبھی آپ دل کا جائزہ لیتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو اس لیے فرمایا جو بدن کے ساتھ عبادات کی جاتی ہیں ان میں سے ٹاپ کی عبادت وہ نماز ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا. اور دوسری ہے زکات. فرمایا بندہ جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے میں جو ٹاپ کی عبادت ہے وہ زکات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے فرمایا کہ ان دو کا ذکر کر دیا. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا اپنا آپ ہے یا مال ہے. تو فرمایا سدھے ہو جاؤ، اپنا آپ بھی انہوں دیو تے اپنا مال بھی انہوں دیو. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. آپ نے فرمایا سن لو، جو کافر ہیں وہ بھی اور جو اہل کتاب ہیں اور حضور کا کلمہ نہیں پڑھے، یہ اس سے بعد حکم آ گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی کئی پوچھتے ہیں عیسائیوں سے نکاح کرنے کا حکم ہے، کر لیں. میں کہا تجھے یہی تو پتہ نہیں، یہ اس وقت تھا، اب تو ان کو کافر قرآن نے کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عیسائی مسلمان نہیں ہیں، عیسائی کافر ہیں. مٹھے بول دے پے ہو یار. اسی طرح جو یہودی ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں. تو ذہنوں میں ایک سوال تو آ سکتا ہے نا، یارو بھی تو نبی نو مندن. میں کہا ایو تو تینو رولے دا کوئی نہیں پتا، نبی کو مانتے ہیں پر میرے نبی کے بعد اب کوئی کسی اور نبی کو مانے تو وہ بھی کافر ہے. جب تک کہ میرے نبی کو نہ مان لے، میرے نبی کا کلمہ پڑھے، پھر جس کو مانے گا یہی تو ایمان ہے. ہاں اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ حضور کو اللہ نے کیسا مرکزی حیثیت کا نقطہ قرار دیا ہے. فرمایا جو میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لے اس کے بعد سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر میرے حبیب کو نہ مانے سارے نبیوں کو مانے کافر ہے. کیسی بات ہے یار؟ کافر ہے جب تک نبی کو نہ مانے. کیوں؟ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور کے دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آ سکتا، میرے نبی کی امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آ سکتی. اب آپ سمجھے آپ حضرات؟ اللہ آپ کو خیر و برکت دے. یہ ہے اصل بات. فرمایا وہ جو کافر ہیں جن کو ہم بت پرست کہتے ہیں، آگ پرست کہتے ہیں، جو بھی کافروں کی قسمیں وہ بھی، اور من اہل الکتاب کہہ کرنا انہاں عیسائیوں کا بھی گھر پورا کر چھڑیا ہے. تو یہ نہ کہے کافروں کو کہے تو یہ تو ماننے والے ہیں، یہ تو رب کو بھی مانتے ہیں، تو یہ تو رسولوں کو بھی مانتے ہیں. میں نے کہا گل رب رسول دی نہیں، اللہ نے سارا معاملہ ٹکایا ہی مصطفیٰ دے ہوتے ہیں. حضور کو مان جاؤ تو سب کچھ قبول ہے، حضور نو نہ منو تے ککھ بھی نہیں. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس، جزاک اللہ، آپ کی شان اقدس و انور ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. فرمایا یہ میرے حبیب کو جو نہیں نہ مانتے، کافروں میں اہل کتاب میں سارے
آگ میں جائیں گے. اور پھر صرف اتنے گل مک جاندی نا تو پھر بھی یہ تھوڑا جہا آسرا اللہ پاک نے وہ آسرا بھی ختم کیتا. فرمایا خالدین فیہا. اب اس لفظ کا ترجمہ بھی سمجھیے. ایک ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں آسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے سزا بھگت کے دوبارہ جنت میں جاؤ. نہ فرمایا میرے حبیب نے منیا خالدین فیہا، پکے پکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. آپ کو پتہ ہے خالدین فیہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. جہاں بندہ رہے وہاں سے نہ نکل سکتا ہے نہ وہاں موت آ سکتی ہے. میں نے بڑی گہری بات کہی ہے، میرا خیال ہے ٹاپ اتوں گئی ابھی میں آنکھیں کی ہے. جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے نا، ایک تو جنت سے نکل نہیں سکتے اور دوسرا انہیں وہاں موت آ ہی نہیں سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، جن کو یہ ٹیگ لگ گیا نا خالدین والا، خلد مضبوطی کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ داخلہ قرار واقعی پورا ہو جائے. تو جب جہنمیوں کے لیے خالدین کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے جہنم میں رہیں گے ہمیشہ 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 کے لیے، اور انہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک آپشن ہوتا ہے نا، یہ آپشن مسلمانوں کے لیے ہے. فرمایا اگر کوئی گناہ گار مسلمان ہوں گے اور انہوں نے حقوق العباد اور حقوق اللہ پامال کی ہوں گی اور توبہ نہیں کی ہوگی، معافی نہیں مانگی ہوگی، تو فرمایا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو حشر والے دن انہیں بعضوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا. جب حساب برابر ہوگا انہیں نکالا جائے گا. پھر فرمایا وہاں پر ایک نہر ہوگی، اس کے اندر انہیں غوطہ دیا جائے گا. ان کا جسم ایسے آئے گا جیسے ہماری فصلوں میں جب ہم کوئی چیز کاشت کرتے ہیں تو وہ اگ کے باہر آتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر ایسے گوشت آ جائے گا. اور اللہ فرمائے گا او حساب پورا ہو گیا، چلو ہن کلمہ تسی پڑھیا ہا، مینوں بھی منیا ہا، میرے رب نو میرے رسول نو بھی منیا ہا، چلو اے دے صدقے ہن میں تانوں جنت عطا فرما دینا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، کبھی اس بات کو ہلکا مت لینا، کبھی اس بات کو ہلکا مت لینا. یہ ذہن نہ بنا لینا کہ غلطیاں ہو گئی تو چلو مولوی صاحب نے دسیا تو ہے سمر صاحب نے چلو کوئی نہیں ہو لتر پولا ہو کے مڑ جنت دے وچ ٹوری جانا ہے. کبھی اس بات کو ہلکا نہ لینا، یہ میری بات یاد رکھ لیں. علماء نے لکھا ہے، فرمایا جو یہ ذہن بنا لے وہ بھی پکا پکا جہنم میں رہے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا ہے. اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ بھی کفر ہے، یہ مذاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب مزید جلال میں آئے گا. اس واسطے ہر دم اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ہر دم اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اس واسطے کبھی اس بات کو ہلکا نہ لینا، ایزی نہ لینا. اللہ کا عذاب، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی عذاب ہوا تو برداشت نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، امتی ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو. اور ادھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ویسے بہت جگہ پہ میں نے آپ کو سنائی، آج آ گئی ہے تو میں پھر عرض کرتا ہوں. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فرمایا رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک بات ہے، فرمایا گناہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ نہ ہو، توبہ کرتے وقت کوئی نہیں توبہ میں پچھلے تو کر لی اگے موڑ کرے سند موڑ توبہ، اگر یہ ڈنڈی مار رہا ہے تو غلط بات ہے. فرمایا کہ جب وہ توبہ کرے تو پکی توبہ، یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوں، آئندہ سے نہیں، پکا ارادہ ہو، بے شک اگلے گھنٹے پھر وہی گناہ ہو جائے. اس وقت جب توبہ کر رہا تھا دل میں کسی کھانے کے اندر کمزوری نہیں تھی، پکی توبہ کرے، دن میں 100 مرتبہ بھی کرے، رب فرماتا ہے ساڈا بوا کھلا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اگر دل میں یہ ہے، عادت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، اور پتہ ہے میرا ڈرامہ شروع ہے، تو پھر توبہ نہیں، پھر اے دے بارے فرمایا اے ٹھٹھا ہے، مذاق ہے. اللہ فرماتا میرے نہ مذاق نہ کر، تینوں اور کوئی گھر نہیں لبیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
تو اس واسطے ان باتوں کو ذرا ذہن نشین رکھیں. شریعت میں ہمارے لیے آسانی ہے، پر جو لائن ہے نا اسے ہم دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اس لائن کے اوپر رہنا پڑے گا. تو کیا فرمایا؟ جو کافر ہیں اور اہل کتاب ہیں یہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک ھم شر البریہ. فرمایا سمندر کے علاوہ جتنی جگہ ہوتی ہے نا اس کو بریہ کہتے ہیں. بریہ کا مطلب بر اور خشکی، سمجھ آئی؟ فرمایا خشکی کے اوپر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں یہ لوگ بدتر ہیں. فرمایا کہ جو میرے حبیب کو نہیں مانتے اور مجھے نہیں مانتے یہ سب سے بدتر. اور میں نے یقین فرمائے تفسیر روح البیان میں پڑھا، وہاں یہ لفظ موجود ہے، کہا کتے خنزیر اور سور ان سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جو رب رسول کو نہیں مانتے، اور بالخصوص وہ عیسائی اور یہودی جن کو پہلے پتہ ہے ان کے لیے یہ ڈبل وعیدیں ہیں. وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے، لیکن پہلے اگلی بات سن لیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب بات آ گئی ایمان والوں کی، سمجھ آ رہی؟ اور عامل الصالحات ایمان کے بعد نیک اعمال لانے والوں کی. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا یہ لوگ خشکی کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال بھی کیے. وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے رب نے اعلان کر دیا ہے، رب نے فیصلہ کر دیا ہے. بات سمجھ آئے؟ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اب یہ بات بڑی سننے والی ہے. فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. فرمایا ان لوگوں کی جزا جو کلمہ پڑھتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی جزا اللہ کی بارگاہ میں جنت ہے. اور صرف جنت نہیں، جنت عدن ہے. کیا ہے؟ جنت عدن ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں، عدن وہ جس میں بندہ ہمیشہ رہے. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. ویسے جنت کے 8 نام ہیں، ان میں سے ایک جنت عدن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنت کے 100 درجات ہیں. سب سے اوپر والے درجے میں حضور ہوں گے. اور فرمایا ایک درجے والا جب اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھے گا تو اسے یوں لگے گا جیسے میں زمین پہ کھڑا ہوں اور وہ ستاروں کے پاس کھڑا ہوا ہے. اتنا فرق ہے. اور 100 درجے اور 100ویں درجے میں حضور ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو میری ذات پہ کثرت سے درود پڑے گا وہ میرے ساتھ ہی ہوگا. تو انہیں درود پڑھ لیا کرو پھر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، کئی مہمان نئے بھی ہیں، چلو ان کے ذوق کے لیے بھی ایک بات سنا دوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح اس میں لکھا ہے، غور کرنا سارے بھائی جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ذرا، آپ کو مزہ آئے گا بات سن کے. فرمایا کہ جتنی مکھیاں ہیں نا، جتنی قسم کی مکھیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ فرمایا تاکہ جہنمیوں کا عذاب بڑھے. آپ اس بات کو سنیے، کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، یہ میراث کے اندر موجود ہے. ساری قسم کی مکھیاں وہ جہنم میں جائیں گی تاکہ جہنمیوں کا عذاب. آپ دیکھا گرمیوں میں سو رہے، ایک مکھی تو نہیں سمجھ دیا یار کئی بلانوں پہ گئے، میں نے سمجھ نہیں پہ دین دی. اور اسی طرح مکھی تو تھوڑی سی بڑی ہے نا، اس سے چھوٹا مچھر ایک ٹیکا لگاتا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا اور جتنے میرے نئے مہمان بیٹھے ہیں ان سب کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کریں. 100 درجے ہیں. حضور نے فرمایا میرے ساتھ جو رہیں گے ان بہت سارے ہیں، ایک وہ جو کثرت سے درود پڑھیں گے، فرمایا میرے ساتھ ہوں گے. بھائی وہ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا زیادہ قریب ہوگا. اب اس کے تحت یہ سنیے گا ذرا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث کے اندر لکھتے ہیں مکھیاں ساری جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ تاکہ ان کو عذاب دیا جائے اور اس عذاب میں اضافہ کیا جائے. اور جب بات آئی نا کہ کوئی مکھی ایسی بھی ہے جو جنت میں جائے گی، مجھے نہیں کہنا پڑے گا، آپ بولیں گے مجھے پتہ ہے. فرمایا ہاں ایک قسم کی مکھی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی. کون سی؟ فرمایا شہد کی مکھی ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. کون سی مکھی ہے؟ شہد کی مکھی ہے. تو کبھی ہم اس پر تھوڑا سا ڈیپلی سوچ سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ پتہ تو چلے نا، حافظ ہے، عالم ہے، اس کا مدرسہ ہے. اجیو بابا اللہ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب بول گئے لیکن میں بتا دیتا ہوں.
فرمایا شہد کی مکھی جب اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور چوسنے درخت جاتی ہے، پھل واپس آتی ہے، جاتے بھی درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے، اس لیے اس کے مقدر میں جنت ہے۔ مکھی درود پڑھے تو وہ جنت میں جائے، اگر امتی درود پڑھے تو وہ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم سبھی حضرات درود پاک بھی پڑھا کریں گے؟ اور جمعے والے دن تو ویسے ہی ہر نیکی کا 10 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ بعضوں میں 70 گنا کا بھی کہا گیا ہے۔ رمضان شریف کے لیے تو کنفرم ہے نا، تو جو جتنے اخلاص سے کرے گا اس کو اتنا زیادہ برکات میسر آئیں گی۔ تو جمعے والے دن کثرت ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بات بڑی خاص ہے کہ درود پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو مکھی والی بات سے میرا خیال ہے اب کسی مولوی مفتی کی بات اور نہ بھی ہو تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب آ جائیے اگلی بات، اللہ فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے وہ ہے جنت اور جنت عدن۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اس سے بھی ایک اگلی بات ہے اور بڑے غور سے سننے والی ہے۔ صرف جنت کہہ کے آگے نہیں بلکہ اس کی صفت بیان فرمائی، فرمایا تجری من تحتہا الانہار، فرمایا جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک بات بتا دوں آپ کو تاکہ آپ مزید خوش ہو جائیں، یہ بھی آپ میں سے شاید کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، جنت میں جو نہریں ہوں گی ان کے کنارے نہیں ہوں گے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، چوپی ہو گئے اکا۔ جنت کی جو نہریں ہیں ان کے کنارے اجی میں ساڑی نہر ہوندی ہے تو ادھر بھی مانت جناب کڈو تو موڑ کی دے تروٹ نہ جاوے تو راتی کو پانی نہ کھول لوے تو موگا نہ بند بیٹھے ہو۔ یہ بابا سسٹم ہی نہیں ہے، نہریں ہیں چل بھی اوپر رہی ہیں، پر جہاں رب نے حکم دے دیا پانی نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر کو جاتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کبھی تفاسیر پڑھ کے دیکھے، دسو بھئی یہ گل سن کے شوق پیدا ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات بھی فرمایا تجری، وہ جاری ہیں، کھلوتا نہیں ہے پانی۔ اور جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، یہ بھی سن لیں، پانی، دودھ، شہد، شرابن طہورا، یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اگلی بات فرمایا تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہر ہوگی، اوپر وہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب بندہ کشتی میں سیر کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، پانی تلے اتے تردا ودا ہے تے بڑیاں موجاں دا، کیا بات ہے ربا سونے تیری قدرت ہے۔ آپ کبھی سمندر میں گئے، کبھی کشتی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ، بڑا بندہ نا محظوظ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ہاں تو فرمایا یہی انداز کو چھوگا، ایک یہ ہے کہ نہر زمین پہ بہتی ہے، ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نہروں کے اوپر ان کے گھر تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس کا یہاں پر جو کہا گیا نا کہ جنت ہے، جنت کہتے ہیں باغیچے کو، باغ کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہاں نہر کا کیوں ذکر کیا؟ تو کہا آج بھی دیکھیں، آج آپ پورے شہر کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ نہر والی ہوتی ہے، نہر دے اتے، کہتے کینال روڈ پر میرا کارنر والا پلاٹ ہے۔ کینال روڈ تے کی کو پانی کی ہویا ہے، اتنے پٹرول نکل آیا ہے؟ آدھا نہیں کاری صاحب، نہر دے اتے خدا دا بندہ تے نہر دا کو نہیں پتا۔ اور پچھلے سال میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ۔ اس کو فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تنبیہ الغافلین میں۔ وہ کہتے ہیں بہترین اور کامیاب ترین شہر کون سا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جس میں جاری نہر گزرے، کامیاب ترین شہر ہوتا ہے، کبھی وہ شہر جلدی برباد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جن کے پاس بہترین ایک عالم اور مفتی ہو، فرمایا وہ شہر کبھی جلدی برباد نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاس بہترین ڈاکٹر ہو،
तबीब, फरमाया जिसके पास ये 3 चीज़ें हों वो शहर कभी बर्बाद, जल्दी बर्बाद नहीं होता। हाँ, जब ये बिगड़ जाएं, नहर भी ना हो तो बंजर हो जाएगी, अच्छा आलिम भी ना हो तो तफरके हो जाएंगे, और अगर अच्छा डॉक्टर ना हो तो हर बंदा ही अपनी बैठक में बैठकर डॉक्टर बन जाएगा, तो फिर नीम हकीम और ख़तरा जान। तो फिर फरमाया उन लोगों की फिर खैर नहीं है जिस शहर में से नहर गुजरे, अच्छा आलिम और अच्छा डॉक्टर हो, फरमाया वो बेहतरीन शहर है। समझ जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये फैसला तो बहरहाल अब आप ही कर सकते हैं, नार वाला काम तो मैं थोड़ा वेख ही कलोता। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। ये आपका हुस्न ज़न है कि आपको ये आलिम मिला हुआ है, वरना मेरे पल्ले कुछ नहीं। मैं कई बार तो दसिया, मैं तो आने का बंदा नहीं, मैं तो सबक सुना मैं होना, और खोल के तो सुना रहे हैं। अपनी अपनी मोहब्बत होती है, आप जितनी मोहब्बत करते हैं अगर खालिस हैं तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। मैं तो कुछ नहीं दे सकता बाबा, अपने पल्ले कुछ नहीं है। आप तो आप किसी और दे सहारे थे, आप हज़रत अत्तार दे नौकर हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ। हाँ, इसमें ना फ़ख्र है, ना तकब्बुर है, ना लोड़ है तो गल ही कोई नहीं। ये तो नादी मोहब्बत है, कोई भी मैनू कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आज जी को नहीं, मैं डिड्डू आदा पे कसम वाली गाली ने मैं डिड्डू आदा पे मैं हूँ कूड़ मारा दा फायदा ही कोई नहीं। मैं अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है, आप सुभान अल्लाह फरमाएं ताकि अगली बात सुना। गिरामी कदर हजरात, तो मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, किनाल रोड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ पे दरख्त जल्दी उगता है, पानी ताज़ा गुजरता है, और बंदा बाहर बैठता है, और बड़ा पसंदीदा एक बड़ा बेहतरीन किस्म की लोकेशन और व्यू बन जाता है। तो फरमाया अगर इंसान यहाँ इतना पसंद करता है ना, और बस औकात इंसान को इतना पसंद आता, अपने घर के अंदर एक ना कुआं बनवा लेता है पानी का, समझ आ रही है, चश्मा या स्विमिंग पूल बनवा लेता है, वो इन चीज़ों को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने इनकी पसंद के मुताबिक फरमाया तेरी ते कुछ भी नहीं टौर टप्पा जड़ा ओथे तेरी टौर होनी है। समझ आ रही है? जन्नात, फरमाया जन्नात आदन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसके नीचे नहरें बहती होंगी। और अगली बात मैंने कह दी है कि इर्द गिर्द के किनारे नहीं होंगे और पानी सीधा चल रहा है। क्या है हुक्म अल्लाह का है, पानी को हुक्म मिल जाए बगैर किनारों के सीधा रहता है। हमें अल्लाह का हुक्म है, हम सीधे क्यों नहीं हो जाते हैं? हमें भी सीधे होना चाहिए। समझ की बात तो वैसे यही है। और अगली बात भी सुनिए जो मैं अब आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर वही गल आ गई, खालिदीना फीहा, फरमाया वो उसमें रहेंगे। और वो मैंने पहले खालिदीना में 2 चीज़ें, एक हमेशा हमेशा और दूसरा मौत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात बताऊँ, इधर देखें मेरी तरफ। जब काफिरों का जिक्र आया तो सिर्फ खालिदीना फीहा कहा कि वो उसमें रहेंगे, हाँ, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आई तो इनको खुश करने के लिए आबादा कहा। आबादा का मतलब, खालिदीना का मतलब पक्के पक्के रहेंगे, पर अल्लाह ने फरमाया पक्के पक्के रहोगे, पक्के ही रहोगे। ए मतलब है टेंशन, पक्के ही रहोगे। क्या बात है यार, अब समझ आ रही है आप रात को? ये मुसलमानों को मजीद खुश किया जा रहा है। और उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने अपना ऐलान भी कर दिया, और रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, फरमाया वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। अल्लाह से राजी, अल्लाह ताला को राजी करने का एक आसान तरीका बता दूं आप हज़रात को, बिल्कुल आसान तरीका, और ऐसा आसान आप हैरान हो जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से तो बता नहीं सकता, जो हुजूर का दीन पढ़ा है उसमें से आपको कोई लंगर दे सकता हूं। अगर आपकी तलब और चाहत हो तो सुनाऊं। सारे भाई तवज्जो करें, मेरे आका करीम ने फरमाया, यकीन कीजिए कमाल हो गया, और जब मैं कहते ना एंड बास ख़त्म यार, वाह भाई वाह। फरमाया जो अल्लाह ताला के थोड़े दिए पर राज़ी हो जाए, जितना दे दिया बार राज़ी, थोड़ा कोई मसला बा मैं तेरे ते राज़ी हाँ। फरमाया जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उसके थोड़े से अमल पर भी राज़ी हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अल्लाह फरमाएगा जिन्ना मैं तेन दे तू राज़ी सी, अल्लाह जिन्ना तू लैके आया मैं भी तेरे ते राज़ी हाँ, जा फिर। क्या बात है यार, अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत तरीका है रब को राजी करने का, कि जिस हाल में रखा है वही हाल अच्छा है। ठीक है, उसी में अल्लाह की बस बंदगी करो, अल्लाह से राजी हो जाओ। यार डिड्डू शिकवा तो होना ही नहीं ना चाहिए, जबान ते आना ही नहीं ना चाहिए,
شکوا تے رب نال بنتا ہی نہیں، بالکل نہیں بنتا ہے۔ تو میں نے روایت آپ کو سنا دیا، اب اس سے آسان طریقہ میرے پاس ہے کوئی نہیں، اور یہ بھی حدیث شریف میں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ اور آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا یہ ساری باتیں اسے ملیں گی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ آج میں نے یہ پہلی مرتبہ ایک بات پڑھی ہے اور آپ کو بھی سناؤں، انشاءاللہ خوش نہ ہو وہ تو گال کرے آج۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے اللہ کے خوف سے جو بندہ روتا ہے اور ڈرتا ہے، سورہ رحمان شریف میں میرے رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے خوف سے ڈر جائے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کیا کچھ کرتا رہوں، کیسے بس یہ خوف دل میں آ جائے، اللہ فرماتا ہے میں 2 جنتیں دوں گا۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرما وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرما نریاں 2 نہیں 2 اور دیاں گا۔ آواز ڈاڈی کمزور آ رہی ہے سونیا، اب اس آیت کے تحت کمال کر دیا۔ اچھا یہ 4 جنتیں کیوں ہیں؟ سوچ رہے ہیں کہ اچھا پہلے میں بھی 2 تک ہی تھا، آج تفسیر جب پڑھ رہی تو مجھے آج پتا چلا کہ اچھا یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھو مجھے 14 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، تو 14 سال بعد میں آج یہاں پہنچو۔ اس کا مطلب یہ جو علم ہے نا، اگر کوئی کہے کہ میں سارا تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ کتاب یہ سمندر ہے، اس میں جائے گا ہر روز تجھے نیا موتی ملے گا۔ تو یہ تازہ موتی ہے جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ 4 جنتیں کیوں؟ فرمایا جب بندہ خشیت کا اظہار کرتا ہے نا، اس کے تحت لکھا روح البیان میں، تو بندے کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ادھر دیکھو، فرمایا یہ جو آنکھ ہوتی ہے نا، اس کا ایک یہ اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا، ایک ادھر اوپر والا، ایک ادھر نیچے والا۔ اے دے پے ہو، سمجھ آئی نا؟ اب پپوٹے ایسے ایسے بند ہوتے ہیں، اتے تھلے والا اتنے تھلے والا، 2 تو 2 کتنے ہو گئے؟ فرمایا جب بندہ روتا ہے نا، خوف خدا کا پانی اوپر بھی لگتا ہے نیچے بھی لگتا ہے، ادھر بھی لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے 4 نے انہاں دے پیچھے پانی نکلے ہے، تینوں جنتاں بھی میں 4 عطا فرما چھڈاں۔ دس بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ نمی گل ہے کہ کوئی نہ؟ وہ پھر اللہ دے خوف تو رویا کر۔ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، آپ کبھی کوئی ایسا ہفتے میں 1 گھنٹہ 1 آدھا گھنٹہ اس کا تعین فرمائیں، نہیں تو مہینے میں فرمائیں۔ مہینہ ویسے ہے بہت لمبا، سمجھ آئی نا؟ ہفتے بھر کا کر لیں، اور اگر روزانہ کر لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کوئی گھنٹہ، کوئی 5 منٹ، کوئی مختص فرمائیں جس میں آپ ہوں، آپ کا رب ہو اور آپ کی مناجات ہوں۔ اور میں نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی میرے عزیزو، اور وہ روایت کیا تھی غور کریں گے تو سنا دوں آج پھر آپ کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خوف خدا سے رو پڑے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے، مکھی کے علماء فرماتے ہیں 2 ٹکڑے کیے جائیں نا تو ایک ہوتا ہے پروں والا حصہ، ایک ہوتا ہے سر والا حصہ۔ فرمایا اگر پر والا حصہ دیکھا جائے تو وہ بڑا ہوتا ہے اور سر والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے اے بندہ خدا تیری آنکھ سے میرے خوف کی وجہ سے چھوٹا سا آنسو نکل آئے۔ میں نے یہ ترمذی شریف کے حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ روایت سنائی، آج پھر سنیے۔ فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے، مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کا صدقہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر کے بندے کو جنتی کر دیتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ اللہ کے لیے بس۔ کبھی تو کوئی ایسا دن گھڑی آ جائے، کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آ جائے۔ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں یہ بات سن کے اکثر آنکھیں تر ہو گئیں، یار اتنا رحمت کا دریا ہمارے لیے ہے، خدا کے بندے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ نا آج سے 3 جمعے پہلے میں نے ایک روایت سنائی تھی، آپ یہاں آ گئی، میں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے سمندر بھی آ جائے تو نہیں بجھا سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج سے 3 جمعے پہلے سنائی تھی۔ ہاں، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے سمندر بھی آ جائے تو بجھا سکتا؟ کون بجھا سکتا ہے؟ فرمایا بندہ مومن تیری آنکھ سے نکلا ہوا خوف خدا سے ایک آنسو ہے جو جہنم کی ساری آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یار کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آ جائے نا، کبھی ایسا لمحہ آ جائے۔ اور یہ فقیر سبق سنا رہا ہے،
اگر اس کے بعد آپ شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے تمہارے آنسو کا صدقہ میرا کام بھی ہو جائے. بات تو ایسے ہی بنتی ہے نا. ہاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کسی کا بھلا کریں نا آپ کا خود بخود ہو جاتا ہے. ایک محدث فوت ہو گیا, کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بنا؟ کہا میں بخشا گیا. تو اس نے کہا کہ کون سے عمل کے سبب؟ ذرا آپ جملہ سننا, میں پڑھ کے حیران ہو گیا. کہا میں ایک دن لکھ رہا تھا قلم کے ساتھ دوات, اس وقت قلم دوات چلتی تھی نا, تو کہا مکھی بار بار مجھے تنگ کرتی تھی, میں نا مکھی کو مارنے لگا, اور میں مار سکتا تھا لیکن میں نے نا اسے ایسے سیاہی کے اندر بھیگ گئی, میں نے مارا نہیں, اٹھا کے کمرے سے باہر میں نے اس کو رکھ دیا اور دروازہ بند کر دیا. میں نے تنگ کی تھی رکھے, ہوں سواد آئے نا بچ ڈب گئی ہیں, تو چل میں تینوں ماردہ نہیں, ٹر جا تینوں میں مار چھڑنا سی. کہتے میرے دل میں یہ باتیں ہیں. فرمایا بس جب میں قبر میں گیا تو کہا تو مکھی تے مہربانی کی تھی, اسی تیرے اوتے مہربانی کی. کہاں بیٹھے, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. خدا کے بندے کبھی تو ترحم اور تشفق بھی کیا جائے. قرآن مجید برہان رشید کو اگر آپ پڑھیں نا, میں بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں, سارے بھائی توجہ کرنا. قرآن مجید برہان رشید یہ میرے پاس ہے, چلو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں, آپ کو اور لطف آ جائے گا. سبحان اللہ فرمائیے ذرا. قرآن مجید کا جو 15واں پارہ ہے وہاں قرآن نصف ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, ادا. اور وہاں پر جب بالکل لفظوں کے اعتبار سے بھی آدھا ہوتا ہے. یہ دیکھو بھائی, یہ قرآن مجید ہے نا, یہ لفظوں کے اعتبار سے یہاں پر قرآن مجید بالکل آدھا ہوتا ہے. 15 پارے آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. اس کا نام ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. کیا لفظ ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ, توئیں کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا. کچھ سمجھ گئے اور کچھ رہ گئے. فرمایا قرآن مجید کا مرکزی نقطہ, درمیانی نقطہ یہ ہے شفقت اور مہربانی کرو. جس کی طبیعت میں ترحم اور تشفق اور شفقت و مہربانی ہوتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, وہ وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں تشدد زیادہ ہو وہاں پہ ظلم بڑھتا ہے, کبھی وہ ظلم قابو میں نہیں آتا. اور جس معاشرے پر شفقت اور رحمت کی جائے وہاں پر امن اور آچنی بڑھ جاتی ہے. یہ کیسا پیارا نقطہ قرآن مجید برہان رشید ہمیں دے رہا ہے. آپ اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں, کبھی مار کر آپ نہیں سمجھا سکتے, ہمیشہ بد ظن کریں گے آپ حضرات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو مار نہیں سکتے, جائز کام پر ماریں, پر ہاتھوں سے مارنے سے بہتر ہے اپنی نظر سے ماریں. سمجھ نہیں آ رہی؟ اپنی نظر کے اندر یہ طاقت رکھیں کہ ان کو پتہ چلے نہیں بھائی کام خراب ہو گیا ہے, میں ریڈ زون کراس کر گیا ہوں, واپس آ کے معذرت کرنی ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ رہے ہیں میری کو؟ تو ہر وقت لتر پولا ہاتھ تھے چوبے نہیں. ہاں کتے سال چھمائی تو بعد کے گھڑ بھی دیتا تھے, خیر ہے اتنی تو ظاہر سی بات ہے بھائی. آپ 2 مہینے حجامت نہ کریں تو تسی اپنے آپ نہیں پہچانو گے. آخر نائی کے سامنے چل کے گردن تو جھکانی پڑتی ہے, وہ تو چنگی طرح رکھ کے کینچیاں تے اس طرح پھیردا ہے, لیکن بندہ بھی تو تاں ہی لگنا ہے نا. تو یہ کبھی کبھار حجامت اور چھانٹ کانٹ اولاد کی کرنی چاہیے, پر ہر ویلے نہیں نا کہ رچھانی کا اچھے چوبے تو ڈھائی پہ ہوئے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات کی. یہ دیسی سا ماحول ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں, ہر ویلے گھڑنا نہیں. ہاں تھوڑا سا یہ خاص بات ہے اس لیے میں نے کہی ہے. اور میرے بھائی